अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर की, खास तौर पर हमारे हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज जामियात में किस किस्म की नज़्म ज़ब्त का एक ट्रेंड चल रहा है, किस किस्म के कल्चर को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुसूसन बात कर रहे हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, और हम देख रहे हैं कि खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में भी, इस्लामाबाद में भी और पंजाब तक कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ ने इस किस्म की डिसिप्लिनरी मेजर्स या रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ज़रा नई बात है। यूनिफॉर्म से लेकर सेग्रीगेशन तक नई पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस हुई हैं। क्या वजह है कि 2013 ही में जब हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ से हम एक्सट्रीमिस्ट कल्चर को शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं और उसको हम क्रिटिसाइज, तनकीद का भी निशाना बनाते रहते हैं, दूसरी तरफ से हम बहुत सीवियर नज़्म ज़ब्त की, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, और वो भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। हम इस बात को इस एंगल से भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जाहिर है दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिकली, जॉब्स का, नौकरियों का भी मसला है, और क्या हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत सी इनमें यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, बैन अक़वामी सतह पर इनको रिकग्नाइज किया जाता है, इनकी अच्छी स्टैंडिंग है, उस वक्त क्या हम इन स्टूडेंट्स को एक गलत समत में लेके जा रहे हैं, और उन ओवरसीज स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनकी फंडिंग की वजह से ये यूनिवर्सिटीज चलती भी हैं। क्या ओवरसीज पेरेंट्स, खा वो पाकिस्तानी ओरिजिन हो या और नेशनैलिटीज के हों, पसंद करेंगे कि वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चे भेजना चाहें, और इसका क्या असर हो सकता है जब यही बच्चे जॉब मार्केट में नौकरियां तलाश करने के लिए जाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, और इसका क्या इंप्रेशन पड़ा है बैन अक़वामी सतह पर पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस का। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक पैनल है, मुख्तलिफ इनकी ख्यालात भी हैं, तजिया नगारों से भी भरा हुआ है, पॉलिटिशियन से भी, लेकिन सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और हम इसको बहुत ही ओपन और बहुत ही ओपन माइंडेड तरीके से डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बैठे हुए हैं साहबजादा तारकुल्लाह, जो कि एडवोकेट हैं और पार्लिमानी लीडर हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, और हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली आपके एरिया के बारे में भी, अपरदीर से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मोहम्मद आतिफ खान से, जो कि आज कल सूबाई वजीर तालीम है खैबर पख्तूनख्वा से, और पेशावर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ हम रूमी से भी बात करेंगे, जो ज़ाहिर है लिबरल तजिया निगार समझे जाते हैं। शर्मिला फारूकी रहनुमा PPP हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, और साथ ही हमें नसीम अचकज़ई, जो कि यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CEO हिला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम आहंगी, होप, इंस्पिरेशन और लीडरशिप इंकरेज करती है यंगस्टर्स में। इनसे भी बात करेंगे। चलते हैं साहबजादा साहब की तरफ। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी कि तालीम ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, खासकर उन एरिया से जिनका हमें पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने अपरदीर का भी बताया। जब हम शराय खानदगी को देखते हैं, खुसूसन ख़वातीन में, वो काफ़ी डिप्रेसिंग, मायूस कुन है। बलूचिस्तान जैसे एरियाज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम है शराय खानदगी, और फिर उन बच्चियों में शराय खानदगी ज़ाहिर है निस्बतन और भी कम है जो कि हायर एजुकेशन तक जाती हैं। जब यूनिवर्सिटीज़ में एक इस किस्म का माहौल इंकरेज किया जाए जहाँ ज़्यादा डिसिप्लिन हो या यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाए, खुसूसन हम बात करें हिजाब और स्कार्फ से और इस्लामी माशरे से जिसका ताल्लुक है, जिस लिबास का, तो क्या उनके लिए ये एक इनकरेजिंग बात होगी? क्या वो ज़्यादा इस तरफ उनकी फैमिलीज उनको इजाज़त देंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज TV में पे बुला दिया, और ऐसे इशू पे, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तालीम हम सब के लिए इंतहाई लाजिम है, ज़रूरी है, और किसी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम इंतहाई अहमियत रखता है। तो मैं चूँकि ऐसे बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ कि वो सन 1960 तक वहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। वहाँ पे तालीम एक हथकड़ा था, किसी को ये इजाज़त नहीं थी कि वो तालीम हासिल कर सके। इसके बाद 1970 से हम इस यानी जब से जनरल इलेक्शन हुआ, जब से पार्टियां हमारे इलाके में आ गई, तो इसके बाद हमारे स्कूलों की तादाद, कॉलेजों की तादाद ज़्यादा हो गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह
ایک یونیورسٹی چکدرہ میں ہے اور ایک یونیورسٹی ہمارے اپر دیر میں ہے، چونکہ ملاکنڈ یونیورسٹی لوور دیر میں ہے اور شرینگل بے نظیر یونیورسٹی وہ اپر دیر میں ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم ہم آگے لوگوں میں انشاءاللہ ایک شعور اور ایک احساس پیدا ہو جائے گا اور وہ کمی جو ہمارے علاقے میں آئی تھی وہ انشاءاللہ پورا کرے. لیکن اوورآل ہمارے ملک کا جو حالت ہے، جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے کہ 10 سالوں سے تقریباً ہم ایک ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ اس پہ ہمارا ایجوکیشن بہت بری طرح متاثر ہوا ہے افغان وار سے، اور اسی طرح جو ملیٹنسی ہے، جو دہشت گردی کا ہے، اس سے ہمارے انسٹیٹیوشن بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اور جو ہے اور اس پہ جو ریسٹرکشن اور یہ چیزیں لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک پرابلم پیدا کر سکتی ہے. تو بہرحال میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگ تعلیم حاصل کریں اور اس کے لیے یونیفارم کا ایشو سامنے آ جائے. لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ فیس کے پیسے نہیں ہے اور یونیورسٹیاں اتنے زیادہ فیس لگا لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بس کا کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ یہ خود بخود ایجوکیشن میں کے لیے ایک ہارڈل پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ایکچولی پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا. لیکن ظاہر ہے جو بچہ پاکستان میں، اور جیسے صاحبزادہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اپر دیر اور ایسی ملاکنڈ جیسے ریموٹ پلیسز میں اگر خوش قسمتی ہے کہ یونیورسٹی ہے، پھر اس کے اوپر مزید کچھ ہرڈلز یا آبسٹیکلز ڈالے جائیں تو شاید دیٹ مائٹ پوز اے پرابلم. ہم چل رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد سے بات کر رہے ہیں، وائس چانسلر ہیں رفا یونیورسٹی اسلام آباد ہی میں یونیورسٹی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو نظم و ضبط، اب جو کچھ یونیورسٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. رفا یونیورسٹی از ون آف دوز یونیورسٹیز جہاں آپ کا ایک منیمم یونیفارم ہمیشہ سے رہا ہے. اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں کیونکہ مجھے بھی پوری طریقے سے علم نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا ایک کم از کم لباس ہے جو کہ از پارٹ آف دا یونیفارم اینڈ پارٹ آف اوبویسلی دا ڈسپلن. جی بہت شکریہ. دیکھیے ایسا ہے کہ رفا یونیورسٹی کا قیام 2002 میں فیڈرل گورنمنٹ کے چارٹر سے ہوا، لیکن اس سے پہلے ہم انڈیپینڈنٹ کالج کے طور پہ کام کر رہے تھے. جی. اور 1996 میں ہم نے اپنا میڈیکل کالج قائم کیا راولپنڈی میں. جی. اور اس میں یہ طے کیا کہ تعلیم کو ہر فرد کے لیے ایکسیسیبل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیمی ماحول ایسا ہو جس کے اندر طبقاتی تقسیم نہ پائی جائے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو گھرانے پرائیویٹ ایجوکیشن افورڈ کر سکتے ہیں، جی جی، یہ وہ گھرانے ہیں جو ہمارے ملک کے مالدار گھرانے ہیں. ایک انتہائی غریب خاندان افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ لاکھوں روپے دے کر کے تعلیم میڈیکل کی حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن یہ گھرانے جب بچے آتے ہیں ان میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کے پاس کس برانڈ کی قمیض ہے، کس برانڈ کی گھڑی ہے، کس برانڈ کا چشمہ ہے، کس برانڈ کا جوتا ہے. اور یہ چیز ہمارے ملک کے لیے تباہ کن ہے. ٹھیک ہے. ہم نے محض اس بنا پر نہیں بلکہ اس بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ طبقات کی تقسیم نہ پائی جائے. یہ پہلی وجہ. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب ہے تربیت، اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ اخلاق پیدا ہو کہ وہ ایک غریب گھر سے آنے والا ہو، مالدار گھر سے آنے والا ہو، وہ سب ایک دوسرے کو یکساں اہمیت دیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کا یونیفارم، ان کا اسکارف سب کا ایک سا ہو. ٹھیک ہے. اب ذرا آپ سے یہ نہیں ہے کہ جی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ذرا وضاحت کیجئے کہ کیا یونیفارم ہے خواتین کے لیے، کیا یونیفارم ہے رفا یونیورسٹی؟ خواتین کے لیے سفید شلوار اور قمیض، اور اس کے اوپر جو میڈیکل کالج ہے اس کے لیے میرون سکارف یا دوپٹہ جس سے کہ ان کے چہرے کے علاوہ بال اور گردن چھپی ہوئی ہو. اچھا. اور یہ وہ لباس ہے جو میری معلومات کی حد تک یہ غریب سے غریب آدمی امیر سے امیر بھی افورڈ کر سکتا ہے، یہ اس سے بوجھ نہیں بن سکتا. اچھا. اس کے مقابلے میں اگر وہ ہمارے یہاں کے جو برانڈ نیمز ہیں، مرد جو شلوار قمیض لیتے ہیں آج کل جی. وہ 15,000 سے 20,000 روپے تک کی ایک ہوتی ہے برانڈ نیم. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو عام کپڑا ہے اس کپڑے کا لباس ہو. چنانچہ طلبا کے لیے گرے پینٹ ہے، وائٹ شرٹ ہے، سردیوں میں ان کے لیے بلو جیکٹ ہے یا ان کے
फैकल्टी के लिहाज से उसकी तब्दील हो जाती है रंग में. सिंपलेस्ट पॉसिबल ड्रेस, ताकि उनमें सादगी हो, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक जो हो वो हमदर्दी का हो, मुकाबले का ना हो हमारी तौर. ठीक है. और मर्दों के लिए शलवार कमीज है, लड़कों के लिए शलवार कमीज है? मर्दों के लिए पैंट और शर्ट है, शलवार कमीज नहीं है. अच्छा. उस पर बराबर होता रहा है कि वो उसको ताकिया न किया जाए, लेकिन अभी तक पैंट और शर्ट. ठीक है. बहुत शुक्रिया. हम बात कर रहे हैं शर्मिला फारूकी से, रहनुमा PPP हैं, हमें कराची से उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम शर्मिला. जी वालेकुम अस्सलाम. शर्मिला, बातें सुन रही हैं. हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तालीम की, और हम किस सिमत में अपने यंगस्टर्स को लेके जा रहे हैं. एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में, मेरे नजदीक ये शायद यूनिक है टू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज. इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहां आपको बहुत लिबरल एटमोसफेयर मिला जाता है और आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ अटायर मिलता है. हम बात कर रहे हैं रिफा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से. उन्होंने बताया कि जो मिनिमम उनका एटलीस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए यूनिफॉर्म है, और वो बड़ी वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पे एक क्लास डिफरेंस ना हो, तो वो क्लास डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है. फिर उन्होंने यूनिफॉर्म भी डिस्क्राइब किया. इसके बारे में आप के क्या ख्यालात हैं? जी शुक्रिया रेहाम. देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है. और जब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जहां पर कोई वाज़े किस्म का यूनिवर्सिटी की जानिब से ड्रेस कोड नहीं होता, वहां लोग अपनी मर्जी के कपड़े पहन कर आते हैं. ये जो ड्रेस कोड का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रिफा यूनिवर्सिटी में, देखें, मैं नहीं समझती कि ये गलत है. ठीक है. लेकिन अगर आप ये देखें कि जो खवातीन के उन्होंने ड्रेस कोड के हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी शलवार कमीज हो जी, और लाल या मरून रंग का जो दुपट्टा कह रहे थे उससे पूरा सर ढपा हुआ हो और गर्दन भी छुपी हुई हो जी. अच्छा जी, देखिए, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि वो अपना सर ढांपे या गर्दन ढांपे या हिजाब करे. आप इसके लिए हिजाब करवा रहे हैं, आप ये कहें कि आप शलवार कमीज और दुपट्टा पहन लें जी. कैसे पहने, कहाँ पहने, इस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ आप तजाद ये देखें कि लड़कों के लिए वो पैंट और शर्ट कह रहे हैं जी. अब ये तो मशरकी लिबास है, अगर ये मगरबी लिबास है जी जी. अगर आप इतनी इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, तो फिर लड़कों के लिए भी आप फिर लट्ठे के शलवार कमीज इंट्रोड्यूस कराएं और ये ड्रेस कोड होना चाहिए. लेकिन ना उन्होंने लड़कों की शर्ट के बारे में बताया कि किस ब्रांड की शर्ट हो, किस कलर की शर्ट हो, लेकिन लड़कियों पर कुछ भी तौर पर पाबंदी है. लेकिन इसके अलावा जी जी, मैं रिफा यूनिवर्सिटी का तो इनका तो काफी अरसे से है ट्रेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि ये ट्रेंड अब 2013 में जब हम लिबरल थॉट की बात कर रहे हैं और इन मेनी वेज हम आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, और बात हमने शुरू ही की थी, साहबजादा साहब ने बात ये की, और हालांकि खुद उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक एक बड़े पसमानदा इलाके से, लेकिन वहां भी हम चाह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स कम से कम हो, यानी कि जितने आप रूल्स और ज़ाब्ते लेके आएंगे तो शायद हर्डल्स इंक्रीज हो. लेकिन बाहर मुल्कों में आप क्लैम्प करेंगे ना लोगों की, आप अगर लोगों की फ्रीडम पे क्लैम्प करेंगे जी, तो इससे बड़ी एग्रेशन पैदा होगी, इससे लोग रिटेलिएट करते हैं. कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां जो पढ़ने जाते हैं, जाहिर बात है जी जी, कि वो उस उम्र में आ जाते हैं जहाँ पर उनका अपना एक माइंडसेट भी होता है, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस भी होती है, वो अपनी एक समझ भी रखते हैं जी. एक डिसिप्लिन बिल्कुल होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, इवन स्कूल में होना चाहिए. मैं जिस स्कूल से मैंने पढ़ा वहाँ था, जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा वहाँ भी ड्रेस कोड था, लेकिन ये हरगिज नहीं था कि जनाब आप इस तरीके से दुपट्टा पहने और उस तरीके से पहने और साथ लड़कों के ना बैठें और फला कैफेटेरिया में अलग हो और यहाँ अलग हो. अब अगर आप नस्ट का हवाला मैं आपको दूं तो वहाँ पर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए. तो या माशरे में मर्द औरत जो है वो साथ साथ काम भी करते हैं, साथ साथ रहते भी हैं, साथ साथ अपनी ऑफिस में भी होते हैं. अगर आप लोगों को अलग करेंगे और लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करने देंगे, इससे मेरा ख्याल है कि एक खिंचाव भी पैदा होगा जी. और उसके साथ साथ यही लड़के लड़कियां एलिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद ज्यादा मिलेंगे.
اچھا شرمیلا یہ بتائیے کہ آپ سے مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے. بالکل. اب اس ڈسٹینس کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بات کی کہ بعد میں ظاہر ہے یونیورسٹی از اے پلیس جہاں سے آپ کو تعلیم ملتی ہے، اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ آگے جب آپ پریکٹیکل لائف میں قدم ڈالیں، عملی زندگی میں قدم رکھیں، تو اس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہوں، یعنی کہ آپ کو پوری تیاری دی جائے. تو آپ ایز obviously آپ بحیثیت پولیٹیشین اور شانہ بشانہ مردوں کے کام کر رہی ہیں، کس قسم کی رکاوٹیں اور کس قسم کی انسینسٹیوٹی یا کس قسم کی آپ کو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آن اے ڈیلی بیسس محسوس ہوتی ہوں ایز اے وومن ورکنگ ان پاکستانی سوسائٹی؟ دیکھیے جنرلی تو ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر طبقے کے اندر موجود ہے، ہر کلاس کے اندر موجود ہے. دیکھیں جس اسمبلی میں بیٹھتی ہوں وہاں پر تقریباً کوئی 31 عورتیں ہیں اور باقی کوئی 131 یا 32 جو ہیں وہ 140 یا 42 جو ہیں وہ مرد ہیں. ٹھیک ہے. اب وہاں پر بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو زیادہ بولنے کی اجازت دی جاتی ہے. چند ایک ایسے ٹاپکس ہیں جہاں پر مرد زیادہ بولنا چاہتے ہیں، پیچھے مڑ کے ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں اس ایشو پہ آپ بات نہ کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان اسمبلی آلسو جو عورتوں کی جگہ ہے بیٹھنے کی وہ ایک رو بنا دیا گیا ہے کہ عورتیں مطلب ایک فیمیل ممبر ایک میل ممبر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. اوکے. The male members can sit together, but اچھا. the female members have a separate row of seats جہاں پر وہ بیٹھتی ہیں، حالانکہ اسمبلی میں سب ساتھ ہوتے ہیں. اچھا. مجھے یہ طریقہ کار سمجھ نہیں آیا. پھر اگر دوپٹے کی آپ بات کریں، اور کتنی خواتین دوپٹے لینے پہ مطلب کمپلشن فیل کرتی ہیں کہ دوپٹہ لیا جائے؟ دیکھیے ساری ہی دوپٹے پہن کے آتی ہیں. میرا مطلب ہے سر کے اوپر اگر میں دوپٹہ. کہوں کہ 32 میں سے تقریباً کوئی 20 ہوں گی جو سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، باقی جو 10 ہیں وہ دوپٹہ نہیں لیتی سر پہ، وہ گلے میں لیتی ہیں، بشمول میرے. ٹھیک ہے. اور مجھے اور شاید میرے جیسی اور بھی میری جو کولیگز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہوگا کہ نہیں جی آپ سر پہ دوپٹہ لے. دیکھیں سر پہ دوپٹہ لے لینے سے زیادہ شریف یا کوئی زیادہ پڑھا لکھا یا کوئی زیادہ سگر یا ڈسپلن نہیں ہوتا. یہ اپنی اپنی ایک سبجیکٹو پرسن چوائس ہوتی ہے. لیکن میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے حجاب لیا ہوتا ہے اور نیچے ان کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا. دیکھیں نا دوپٹہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا. بالکل. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حجاب بھی کرتے ہیں لیکن ان کے باقی جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. شرمیلا ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ماحول میں ہم بڑے عجیب و غریب قسم کے مائنڈ سیٹس آگے ہیں. شاکنگ ریویلیشنز. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے یہ سن کے جو آپ نے اسمبلی کے بارے میں بتایا. اٹ از ٹرولی شاکنگ. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بات پہ فوکس کریں گے کہ کیا یونیورسٹی لیول پہ یعنی ہائر ایجوکیشن لیول پہ کیا ہم صرف خواتین کے خصوصاً لباس ہی پہ فوکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا ہم باقی دنیا سے کمپیٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ لمحوں میں واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج ود ریحام خان اور ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایک یونیفارم کی انفورسمنٹ کی کیوں اس قسم کی امپوز کیے جا رہے ہیں اور پرٹیکولرلی کیوں اسلامی لباس کیوں امپوز کیا جا رہا ہے. رضا رومی has finally joined us in the studios. رضا I'm sure you have something to say about it. جی بالکل. میں دیکھیے مجھے تھوڑی سی یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جو ضابطے لاگو کیے جا رہے ہیں ان کو اسلامی لباس کیسے کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر کوئی چیز سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے حجاب کی بات حجاب بھی دیکھیے یہ جو آج کل خواتین نے فیشنی قسم کے حجاب پہننے شروع کر دیا پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ اتنے مہنگے مہنگے جو ہے حجاب اور وہ بھی ڈیزائنر حجاب بھی آ گئے ہیں ملیشیا ہو انڈونیشیا ہو. انیس احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ڈیزائنر کو ہم چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیزائنر لباس نہ پہنے بچے ہمارے ینگ سے جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں لیکن سب میں حجاب اینڈ ابایاز آئے ویری ایکسپینسو. ہاں دے آر ویری ایکسپینسو. اور دوسرا یہ تو مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. اب یہ کسی کو کیا معلوم کہ جناب آج سے 1400 سال پہلے ایگزیکٹلی کیا لباس پہنا چاہتا تھا. تو یہ کیا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے یہ آ رہا ہے یہ گلف کی آئیڈیالوجی جو ہے مڈل ایسٹ کی آئیڈیالوجی جس کو کہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ وہ سعودی عربیہ سے قطر سے دوحہ سے تو وہ اسلام ہے اور جو کہ انڈونیشیا ملیشیا یا کہیں اور وہ اسلام نہیں ہے. دیکھیے یہ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. انڈونیشیا ملیشیا میں بھی حجاب تو لیا جاتا ہے جی حجاب لیکن اسلام کے احکامات بڑے
کلیئر ہے, اور میرے خیال سے میں خود ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں کہ خدا نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی حیا جو ہے خواتین کو وہ اس کو محفوظ کرنا ہے, اور میرے خیال سے یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ اگر مرد جو ہے ان کی آنکھوں میں بھی شرم ہو, اور خواتین جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے اس طرح کا لباس پہنے جو پرووکیٹو نہ ہو. اب اس کی کیا تشریح ہوگی؟ کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی عربی ابایا پہن لیا جائے تو جی اسلام آ گیا, کوئی کہتا ہے کہ جی حجاب ہو جائے, کوئی کہتا ہے چادر ہو جائے, کوئی کہتا ہے شٹل کو برقع ہو جائے, کوئی ہاف برقع ہو جائے. تو اتنی قسمیں آ گئی ہیں, یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کلچر ہے, یہ ثقافت ہے, اور یہ ایک خاص ثقافتی لنک ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس کی امپوزیشن جو ہے وہ دیکھیے وہ بالکل نامناسب ہے, کیونکہ یہ ایک ذاتی امر ہے. پرسنل چوائس ہے. اگر میں نے یہ پتلون اور کوٹ پہن کے آپ کے یہاں پہ آپ نے مجھے مدعو کیا تو میں آیا ہوں, یا میں شلوار قمیض پہنوں, یا میں کرتا پجامہ پہنوں, یا میں دھوتی باندھ کر آؤں, یہ تو میری اپنی چوائس ہے, ایز لانگ ایز کہ میں معاشرے کے, اپنے دین کے اور سماج کے معیار جو ہے یا ان کو کوئی وائلیٹ نہیں کر رہا تو کچھ بھی پہنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں محمد عاطف خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. صوبائی وزیر تعلیم ہے خیبر پختونخوا سے. عاطف صاحب یہ بتائیے کہ رضا رومی صاحب اگر خیبر میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے تو پھر ان کو تو ایڈمیشن نہیں ملے گی. یہ تو بہت ہی سخت غیر اسلامی لباس میں پہنچ آئے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. یہ پہلے تو میں یہ آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ کچھ دن پہلے یہ ایک بات آئی تھی سامنے کہ خیبر میڈیکل کالج میں کہیں انہوں نے حجاب کمپلسری کر دیا ہے. جی جی, وہ اس طرح تھا کہ خیبر میڈیکل کالج کے پروسپیکٹس میں پہلے سے ایک چیز تھی کہ یونیفارم ہوگا, اور یونیفارم جو بیسیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ حجاب کمپلسری کر دیا گیا ہے. وہ یہ تھا کہ پرنسپل سے پھر جب معلومات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ یونیفارم انہوں نے شروع کیا, اور جو اسٹوڈنٹس تھی وہ جو مختلف کلر کے ابایا پہن کے آتی تھی, جس طرح انہوں نے کہا کہ جی مختلف ڈیزائنز کے, مختلف کلرز کے وہ پہن کے آتی تھی, تو وہ پھر پرنسپل نے یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے حجاب پہننا ہے تو وہ وائٹ کلر کا پہنیں گے. یہ کمپلسری نہیں کیا تھا کہ جی لازمی حجاب پہن کے آنا ہے, اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ جی حجاب نہیں پہننا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے حجاب پہننا ہے تو وہ اسپیسیفک کلر کا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کسی کا, مطلب جو کہ ایک نارمل سی چیز ہے. مطلب یہ میں کلیریفیکیشن دینا چاہتا تھا, کیونکہ ایک عجیب سا وہ ہوا تھا کہ جی یہاں پہ پتہ نہیں کوئی کمپلسری کر دیا گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مردوں کے لیے شلوار قمیض کمپلسری کر دیا گیا ہے؟ نہیں, مردوں کے لیے شلوار قمیض نہیں کمپلسری. اچھا, تو مردوں کے لیے شلوار قمیض کمپلسری نہیں ہے. وہاں پہ ٹراؤزر ہے, اور لڑکیوں کے لیے صرف یہ تھا کہ اگر کسی نے حجاب پہننا ہے تو وہ آپ اسپیسیفک کلر کے آپ پہنا کریں, ہر طرح کا یا ہر کلر کا حجاب نہ پہنا کریں. صرف اتنی سی بات تھی. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا پہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں, لیکن ایجوکیشن کی بات کی ہم نے. جب یہ لباس کی طرف بات شروع کی تو صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ آپ ایجوکیشن پالیسی کی طرف باتیں کریں. جب یہ کچھ یونیورسٹیز خیبر میڈیکل کی تو آپ نے وضاحت دے دی, لیکن دیر آر سم یونیورسٹیز جو کہ اس کو جہاں پہ ترجیح دی جا رہی ہے, اور سرٹنلی ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن ہمارے اسلام آباد میں اس کے بارے میں ادھر سیگریگیشن کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں کہ اس قسم کے شروع ہی میں صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ اس قسم کے آبسٹیکلز یا ہرڈلز یا کوئی بھی جو ایکسٹرا ضوابط آپ انٹروڈیوس کریں گے تو وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو فرسٹ آف آل یہ چیز کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ ایک یونیورسٹی میں یا کالج میں وہ ہونا چاہیے ایجوکیشن پہ. اوبیسلی مطلب یہ ایک کلیئر کٹ بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر وہاں کے روایات کا, وہاں کے اقدار کا, وہاں کی اس چیز کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. مطلب میں یہ آپ کو ایک کلیریفیکیشن دے دوں, نمبر ون پرائرٹی ہونی چاہیے ایجوکیشن, لیکن وہاں پہ اس چیز کا بھی اوبیسلی آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ جی وہاں پہ باقی لوگ کیا پہن کے آتے ہیں, باقی لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں, اور مطلب ایک عجیب سا وہاں پہ ایک وہ ہوگا تو مطلب وہ ماحول بھی وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے, اور لوگ بھی. یہاں یہ خیبر میڈیکل کالج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس کو پیرنٹس نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی تھی کہ یونیفارم نہیں تھا, اور وہ اسپیشلی مطلب گرل اسٹوڈنٹس کا کہ وہ ان کا ہوتا تھا کہ جی کپڑے طرح طرح کے اور نئے نئے کپڑے, تو جو یونیفارمٹی آتی ہے تو اس سے اوبیسلی مطلب میں آپ کو یہ کلیریفیکیشن دے دوں کہ نمبر ون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ہونا چاہیے تعلیم پہ توجہ, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ہم کو وہ کرنی چاہیے کہ جس سے
ہمارے علاقے کی, ہمارے اس کی یونیفارمٹی اور کلچر کا اور اس چیز کے بھی ساتھ ساتھ ہمارا وہ ہوتا رہے. مطلب ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بہت عجیب سا لگے اور اس سے پریشانیاں پیدا ہوں. ہاں, نسیم اجغزیز کی طرف چلتے ہیں جو کہ ینگسٹرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آج. نسیم, کیا وجہ ہے کہ یہ جو میں بات جو سن رہی ہوں اور the thing I'm trying to get to is کہ اب جیسے عاطف صاحب نے بھی کہا کہ پیرنٹس کو کافی خوشی ہوئی ہے اس بات پہ کہ کم از کم سمپلسٹی یا ایک یونیفارمٹی انٹروڈیوس کر دی گئی ہے, ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا. میرا خیال ہے پیرنٹس ظاہر ہے ایٹ اینی اسٹیج ول وانٹ کہ کسی قسم کا ایلیمنٹ آف کنٹرول ہو, لیکن ینگسٹرز اس قسم کے کنٹرول پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ Isn't university a place to be free and to give way to liberal thought and to form your personality? تھینک یو ریحام. میں اسٹارٹ اس چیز سے کروں گا کہ ہماری قوم کے پاس جب لاجک ختم ہو جاتا ہے تو پھر وی اسٹارٹ گیٹنگ ججمنٹل, اور پھر ہم اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں کیونکہ لاجک ختم ہو جاتا ہے. اب دو باتیں, ایک وی سی صاحب کی میں نے باتیں سنی, شرمیلا صاحبہ کی باتیں سنی, رضا رومی صاحب کی بات سنی, عاطف صاحب کی بات سنی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا کوالٹی آف ایجوکیشن کہ اس کو بڑھائیں, ہم اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ حلیہ کیا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کا, کیا بھائی وہ پہنے کہ نہ پہنے, شلوار قمیض پہنے کہ نہ پہنے. کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے جو ہماری گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کا ہے یا باقی جتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, دوسری طرف ہم جو اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو 5 بجے کے بعد آپ الگ کر دیں اور یونیورسٹی میں یہ جو ہے عبایا پہنایا جائے. ہاں, ایک یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنے جو ہے اپنی اس کو چادر کے ساتھ پاؤں پھیلانے والی جو بات آ جاتی ہے وہ ادھر آ جاتی ہے کہ فار انسٹنس آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو میکسیمم جو مطلب زیادہ پرسنٹیج جو لوگوں کی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہر روز نیا جوڑا پہن کے آئیں, یا کیونکہ ایک وہ اس میں چلے جاتے ہیں احساس کمتری میں کہ فار انسٹنس میں اگر روز بروز نیا جوڑا پہن کے آتا ہوں یونیورسٹی میں تو میرے ساتھ جو اور لوگ ہوں گے شاید وہ افورڈ نہ کر پائیں, لیکن گھر میں اپنے پیرنٹس کو وہ پش کرتے ہوں گے کہ یار میرا جو دوست ہے وہ یہ پہن کے آتا ہے, مجھے بھی روز نیا پہننا چاہیے. آپ یہ لاجک دیں کہ اس وجہ سے ہماری جو اکنامک سچویشن ہے, ہماری لوگوں کی جو مالیاتی وہ ہے پوزیشن, اس کی وجہ سے ہم اس یونیفارم کو لاگو کر رہے ہیں. اور دوپٹہ یا حجاب جو ہے وہ ہر ایک کی پرسنل چوائس ہے, اگر فار انسٹنس وہ پہننا چاہتی ہیں تو وہ کریں, اور ولگیرٹی کو نہ آپ پروموٹ کریں, ایسی کوئی بات نہیں کرتی. رضا صاحب نے بھی بات کی کہ میں معاشرے کی نارمز جو ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اس لباس میں آؤں, یہ نہیں کہ میں وائلیٹ کر دوں بالکل معاشرے یا سوسائٹی کے ہمارے جو نارمز ہیں اس کو نہیں. تو اب ایشو یہ کہ ہم جو نان ایشو ہے اس کو ایشو بنا کے خود سامنے لے آتے ہیں, وہ پھر ایک مانسٹر بن جاتا ہے بعد میں. اب اس چیز پہ آگے ایشو ہوگا کہ جی فلاں یونیورسٹی نے جو ہے وہ 5 بجے کے بعد سیگریگیٹ کر دیا لڑکیوں کو, حجاب مست ہو گیا, دوپٹہ ہو گیا, جینز آ گئی, یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے. انسٹیڈ آف یہ کہ ہم ان کو ٹالرنس اور یہ چیزیں آگے دیں, خود ڈویژن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر کل کو یہ گروپنگ ہو جائے گی کہ یہ برقع گروپ ہے, یہ دوپٹہ گروپ ہے, یہ جینز گروپ ہے, یہ فلاں گروپ ہے, جو پہلے سے ہم اس چیز کو فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. شرمیلا نے بھی بریک سے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ریلی یونیورسٹی از سمویئر جہاں آگے بڑھ کے آپ زندگی کے لیے آپ کو کرتے ہیں. اور کچھ بڑی شاکنگ باتیں شرمیلا نے کہا کہ ہماری اسمبلیز میں بھی ہم کو سیپریٹ سیگریگیشن ہے, یعنی جس سیگریگیشن کی بات کریں کہ 5 بجے کے بعد خواتین اور جو لڑکے ہیں یونیورسٹی میں نہ ملیں, ساؤنڈز ویری بزار. میں دوپٹہ ایشو, دس از ناٹ اے دوپٹہ ایشو, لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ, اٹس اباؤٹ لبرٹیز. اور باقی دنیا میں جو یونیورسٹیز جہاں ہیں ان میں یہ دیز آر گرون اپ پیپل, ایڈلٹس ہیں جو کہ یونیورسٹی کے ماحول میں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو مطلب ان کے اوپر اس قسم کے رولز ڈال رہے ہیں جو کہ ایڈلٹس کے لیے آئی سپوز دے شوڈ ہیو فریڈم, ویدر دیئر پیرنٹس یا انسٹیٹیوشن کے جو ہیڈز ہیں. ڈو یو تھنک اٹس ریزنیبل کہ اس قسم کے کنٹرول بالکل ریزنیبل نہیں ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کالجز اور یونیورسٹیز میں ویلیوز سکھانی چاہیے. اقدار کیا ہوں گے, اگر وہ اقدار کیا ہے, ہمارے اسلامی اقدار یا ہمارے پاکستانی اقدار یہ ہے کہ ہم ایک مہذب ٹالرنٹ معاشرہ بنے, ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں, ہم برابری کی بات کریں, انسانیت کی بات کریں, ہم کسی سے نفرت کی جو ہے تعلیم نہ دیں. مگر اس کے برعکس ہمارے ہاں جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر تو بھرا ہی ہوا ہے کہ فلانا کافر ہے, فلانا مسلمان ہے, فلانا ہندو بہت برا تھا, اور جو ہے اور وہ آپ کو پتا ہے ایک سوچ تیار ہوتی ہے. تو یہ لباس وغیرہ تو سیکنڈری باتیں ہیں آپ دیکھیں, اور یہ نافذ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان میں بین لگا شراب پر, جوئے پر, بلکہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا 1970s میں, جو انہوں نے اسلامائزیشن کا آغاز کیا, پھر جنرل ضیاء نے اس کو آگے بڑھایا.
اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئینوں کی اس طرح کی باتیں کہنا ذرا خطرناک ہوتا ہے. کیا پاکستان میں شراب بکنا بند ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان میں جوئے کے روز اخبار کھولیے تو کہتے ہیں جی پولیس نے فلانے جوئے کے اڈے پہ چھاپا مارا, وہ کراچی میں وہ جوئے کا اڈا چل رہا ہے, وہ فلانا سنوکر کلب چل رہا ہے. یہ نافذ, یہ جو امپوز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اقدار سکھانے کی بات ہوتی ہے. ینگ لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ ہماری لمٹس کیا ہے, ہماری تہذیبی جو ہے لمٹس کیا ہے, ہمارے تاریخ کیا ہے, ہمارے اقدار کیا ہے, ہماری ویلیوز کیا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے اور ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کیا یونیورسٹی ایسی جگہ ہے جہاں اقدار سکھانی شروع کی جائیں جبکہ آپ کی پرسنالٹیز بن بھی چکی ہیں اور آپ ایڈلٹس بھی ہیں. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم صاحبزادہ صاحب کی طرف چلیں گے اور ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے. بیک ان اے فیو منٹس. ویلکم بیک. وی واچنگ آج ود رحام خان. ہم چل رہے ہیں صاحبزادہ صاحب کی طرف. وقت بہت کم ہے اور ہم شروع ہی سے بات کریں کہ ہم فوکس ایجوکیشن پہ کیوں نہیں کر رہے, لباس پہ کیوں کریں. گورنمنٹ اسکولز میں کبھی ہم شلوار قمیض کو نافذ کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ڈریس پینٹ اور شرٹ. کیا یہ بہت اچھا نہ ہو کہ بچوں کو ہم تعلیم ہی دے دیں؟ میں نے تو پہلی آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے تو کہا کہ یہ آپ نے موضوع جو ہے, ایشو ڈسکس کریں. بتایا ہے یونیفارم کا, یہ بات کا ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایجوکیشن پالیسی کے لیے, یکساں تعلیمی نظام کے لیے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو حکومت کے ان کے فیس برداشت کرنا چاہیے. ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل ان چیزوں سے لوگ واقف نہیں ہیں. میں آپ کو اپنے علاقے کا مثال دیتا ہوں کہ ہمارے اپر دیر میں شرینگل کے مقام پہ یونیورسٹی بنی ہے اور وہاں پہ جو یو پی ایس یونیورسٹی پبلک اسکول ہے اس کے بچوں کو میٹرک تک ان کا یونیفارم ہے کوٹ پینٹ, ٹھیک ہے, شرٹ پینٹ. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ ان کے پیک کرنے کے لیے گاڑی نہیں ہوتی, یونیورسٹی کے پاس گاڑی نہیں ہے. جو بچوں کو لاتے ہیں صبح وہ یونیفارم میں آتے ہیں لیکن وہ اسی طرح گرد و غبار میں لت پت ہو کے کلاس میں پہنچ لیکن جاتے یہ ہیں. بات آپ نے شرمیلا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ بعد میں جب یہ اب اسمبلیز میں جا رہے ہیں, کیا یہ اچھا نہ ہو کہ کوئی اگر اپر دیر سے ینگسٹر آ رہا ہے اور یونیورسٹی جا رہا ہے, بعد میں ایم پی اے بن جاتا ہے, ایم این اے بن جاتا ہے, اگر اس نے خواتین کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کوئی سیگریگیشن نہ ہو تو بائی دا ٹائم وہ اسمبلی میں آئے تو ان کو اتنی حیرت نہ ہو کہ یہاں پہ ایک خاتون ایم این اے ہے, یا وہ ساتھ بیٹھ بھی سکتی ہیں یا کسی موضوع پہ بات بھی کر سکتی ہیں اور گلے میں دوپٹہ بھی پہن سکتی ہیں. میں اس بیک ورڈ ایریا سے آیا ہوں اور میں بھی اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر ہوں. ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں تقریباً بہت سے خواتین اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ سیپریٹ بیٹھی ہوئی ہے, کیوں ایسا نہیں ہے شرمیلا؟ تعجب تو مجھے نہیں ہوتے کہ جیسے شرمیلا نے کہا کہ بہت مطلب یہ مجھے بڑی شاکنگ بات لگی شرمیلا, لیکن کیا یہ پریپریشن نہ ہو جائے, یونیورسٹی میں ہی ہو جائے؟ میں بار بار اس طرف اس لیے آ رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ لباس میں نہیں, لیکن چونکہ یہ یونیورسٹیز میں بار بار مینشن کیا جا رہا ہے. ایک طرف سے ہم کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں ڈریس پینٹ اور شرٹس مردوں کے لیے کمپلسری ہے, لیکن وائی از اٹ دیٹ وی آر ڈسکسنگ یونیفارم when we should be discussing other things? شرمیلا ہے ہمارے ساتھ فون لائن پہ؟ جی میں آپ کے ساتھ مجھ سے سوال پوچھ. جی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ کی بات میں تو اس وقت سے اس شوق سے نہیں آگے بڑھ سکی کہ کسی کو ایم این اے کو کہا جائے اسمبلی میں کہ جی آپ خاتون ہیں تو آپ اس موضوع پہ بات نہ کریں. آئی فائنڈ دیٹ ایکسٹریملی شاکنگ. دیکھیے بالکل ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ سمجھا بھی جاتا ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ان ایشوز پہ آپ بات نہ کریں. کس قسم کے ایشوز شرمیلا, کس قسم کے ایشوز؟ دیکھیے اینی تھنگ فرام پالیٹکس ٹو ویمنز ایشوز, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو میرا خیال ہے کہ اسمبلی کے طور پر ڈسکس ہونے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی اگر کوئی ڈسکس کر لے بغیر پرمیشن لیے تو اس پہ بڑا ایک پھر بعد میں اس کے ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کا ٹاپک یہ نہیں ہے اسمبلی کا. تو یعنی کہ یہ جو اسٹیریوٹیپیکل امیج ہے خواتین کا وہ ہم مطلب پالیٹیشینز کے لیے اور ہمارے جو لیڈنگ مطلب ایم این اے کے اوپر بھی انفورس کیا جا رہا ہے. اینڈ دی ویمن آر سپوز ٹو بی امپیکیبلی ڈریسڈ, کہ ان کا ڈریس کوڈ بالکل اچھا ہونا چاہیے, شلوار قمیض دوپٹہ. لیکن اب مرد تو پینٹس بھی پہن کے آ سکتے ہیں, شرٹس بھی پہن کے آ سکتے ہیں, خواتین تو نہیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی آپ کے مہمان بات کر رہے تھے کہ بالکل آپ پڑھائی کوالٹی ایجوکیشن پہ بات کریں, لیکن دیکھیے ایشو یہ ہے ریحام کہ یہ تمام چیزیں جو ڈریس کے اوپر آج بات ہو رہی ہے نا کہ اس پہ ڈریس کوڈ یہ انفورس کرو خواتین پہ, مرد پہ یہ ان کو الگ الگ بٹھاؤ, ان کو ان ایشوز پہ نہ بات, یہ تمام چیزیں آپ کی کوالٹی ایجوکیشن سے آتے ہیں. اب اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں تو وہ جہاد کے ٹاپک جو ہیں وہ کریکولم میں اندر ایڈ کر رہے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں تو کمپیریٹو ریلیجن کا سبجیکٹ وہ نکال رہے ہیں.
تو اگین یہ آپ بڑی جسے میں ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ورڈ بٹ آپ ایک طرح کے طالبانائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یو گوئنگ ٹوورڈز ریلیجس ایکسٹریمزم. ٹھیک ہے, عاطف صاحب سے پوچھتے ہیں, عاطف صاحب سے پوچھتے ہیں, چیزیں اس سے آتی ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, محمد عاطف صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو ایجوکیشن پالیسی کیا ہے؟ یہ اس قسم کی آپ باتیں سن رہے ہیں ہم, دیز رومرز آر سرکولیٹنگ, ان رومرز کو بھی آپ سیٹل دیم کہ کیا ایسا ہے کہ ہم طالبانائزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کریکولم KPK میں چینج کیا جا رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تو آپ نے یہ بڑے اچھے ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ رومرز ہیں. جی جی. تو جب رومرز ہیں تو پھر تو آپ نے خود ہی اس کو کر دی کہ رومرز ہیں, لیکن اکثر لوگ یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جہاد نکال رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں جہاد ڈال رہے ہیں. اسی لیے ہم صوبائی وزیر تعلیم سے پوچھ رہے ہیں, اسی لیے ہم آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہے ہیں. جی, ہوا اس طرح تھا نہ. ہم دیکھیں بیسیکلی جو ایجوکیشن اس میں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں جو پرابلمز ہیں, جو غلطیاں ہیں, ہم ان کو نکال رہے ہیں. ہم باقی اس میں کوئی بڑی چینجز نہیں لا رہے, کیونکہ بیسک مسئلہ جو ہے, کچھ ایگزامپلز دیں ہمیں, کس قسم کی غلطیاں نکال رہے ہیں ہماری. میں آپ کو سمپلی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل پاکستان کا نقشہ ہے, اس میں کشمیر غلطی سے نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا کسی نے جان بوجھ کے نکالا ہوگا, لیکن اس میں کشمیر نہیں ہے, ہم اس میں وہ ڈال رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ 2 کا ٹیبل ہے وہ غلط ہے, ہم اس میں وہ ڈال رہے ہیں. مطلب باقی اس طرح کی چیزیں ہیں جو غلطیاں ہیں وہ ہم ڈال رہے ہیں. ہم فی الحال ایسے کوئی وہ نہیں کر رہے کہ جی ہم کوئی اس میں کوئی طالبانائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یا اس کو ہم کوئی مطلب ایسی چیز لے کے جا رہے ہیں کہ جی اس میں ہم اسلام کو نکال رہے ہیں. مطلب کوئی ایسی ہماری وہ نہیں. ہماری فرسٹ, میں آپ کو پرائرٹی بتا دیتا ہوں کہ PTI کی گورنمنٹ کی نمبر 1 پرائرٹی ہے ایجوکیشن, اور ایجوکیشن میں فرسٹ پرائرٹی ہے ہم نے گورننس ٹھیک کرنی ہے. ہماری اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے, ہماری بچیوں کی اس میں اسکولوں میں باؤنڈری والز نہیں ہے, وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہے, وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں. ہم نے یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو اوپر لے کے آنا ہے. ہم نے اسکول کو نیچے لے کے نہیں آئیں گے, ہم سرکاری اوپر لے کے جائیں گے. بالکل, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. جی عاطف صاحب, ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے. جی صاحبزادہ صاحب, ویری کوئکلی, جی ہمارا آخری منٹ رہ گیا. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ ملک اسلامی ملک ہے, اسلام کے نام پہ بنا گیا تھا. آئین کے تحت آرٹیکل 31 کے تحت پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکے. دوسرا, آرٹیکل 31 کا دوسرا جز یہ ہے, پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینا, عربی زبان سکھانے کی جو حوصلہ افزائی کرنا اور اس کی سہولت پہنچانا, اور قرآن پاک کو